चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। हमारी बदकिस्मती है मेरे भाइयों कि हम हमारे अकाबिर से दूर होते चले जा रहे हैं। आजकल ये हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, ये असातीन हैं और इनके जरिए हमें जाहिरी बातिनी उलूम भी पहुंचे, जाहिरी बातिनी फयूज भी पहुंचे, मगर इनका भी तारुफ कराना पड़ता है कि हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू कौन थे। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े अल्लाह वाले। हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन में इनकी गोद में वक्त गुजारा है। हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह से हक तआला शानुहु को हदीस की खिदमत लेनी थी। हजरत मौलाना मोहम्मद यहिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के वालिद, उनसे हक तआला शानुहु को हदीस की खिदमत लेनी थी। तो आला दर्जे की हदीस की खिदमत इनसे हक तआला शानुहु ने ली और दोनों दुनिया से चले गई। हजरत मौलाना मोहम्मद यहिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह भी और हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह भी, मगर अपने पीछे फन्ने हदीस में ऐसा जखीरा छोड़कर गए कि अरब और अजम आज भी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। अरब और अजम, अजम के उलमा भी, अरब के उलमा भी इनके उलूम से इस्तिफादा करते हैं। हजरत जी मौलाना मोहम्मद इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह से हक तआला शानुहु को इस हमागीर तहरीक का काम लेना था, दावत और तबलीग की तहरीक, और आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया उससे सैराब हो रही है। और हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू से हक तआला शानुहु उम्मत के लिए जिद्दोजहद करने की खिदमत लेना चाहते थे, जिहाद की खिदमत लेना चाहते थे। एक किस्म का जिहाद ही किया, बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट की आजादी के लिए जबरदस्त जिहाद किया हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने। हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू से हक तआला शानुहु को हदीस की खिदमत लेनी थी और हदीस की खिदमत के साथ साथ खानकाह की लाइन की खिदमत भी लेनी थी। तो आप देखिए कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने दावत और तबलीग की खिदमत जिन लोगों से लेनी थी, उन्हें हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू के कदमों में पहुंचाया। उनकी इस्लाह और तरबियत के लिए अल्लाह ने मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को मुंतखब फरमाया और हजरत जी मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीद बने और कई साल उनकी खिदमत में गुजारे। और उसके बाद फिर हजरत मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के अजल खलीफा हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, और उनकी तरफ से उनको खिलाफत मिली। मौलाना मोहम्मद यहिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे हक तआला शानुहु को हदीस की खिदमत लेनी थी, तो पहुंचाया बारगाह रशीदी में और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से इक्तिसाब फैज किया, इक्तिसाब फैज। और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को खुद हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत दी और मौलाना मोहम्मद यहिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह खादिम खास रहे और खिलाफत मिली उनके अजल्ले खलीफा हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से। हजरत मौलाना जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह को बचपन में अपने वालिद के बहाने से भेज दिया। तो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बचपन में हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का सूरज जब उरूज पर था, उनफुआन शबाब पर था और पूरे आलम को जगमगा रहा था, उस वक्त में बेतकल्लुफ होकर उनकी गोद में खेला करता था। तवज्जो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की मिली, दुआएं मिली।
حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے تیار فرمایا. یہ سلوک کے کام. آگے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، وہ بھی حضرت کے اجل خلفاء میں سے، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے. ایک زمانہ تھا خانقاہ رائے پور کا، اللہ اکبر، جن لوگوں نے خانقاہ رائے پور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس زمانے میں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد ان کے جانشین حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رائے پور میں جب ذکر کی مجلس شروع ہوتی تھی تو اثر اتنا زیادہ تھا کہ کنکر کنکر سے اور درخت کے پتے پتے سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی. ان سب رجال کو کس نے تیار کیا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے. فقیہ زماں، فقیہ زماں، محدث دورہ اور کتب وقت، ایسے بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جن میں حق تعالی شانہ ساری خصوصیتیں جمع کر دیتے ہیں. کتب زماں یعنی اپنے زمانے کے کتب، یہ روحانیت میں بہت اونچا مقام ہوتا ہے کتب ہونا. کتب وقت اور فقیہ زماں. فقیہ زماں، بعد حضرات نے کہا کہ اگر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فقہ میں اتنا اونچا مقام ہے، حدیث اور قرآن سے مسائل کے استنباط میں اتنا اونچا مقام ہے، مسائل کو سمجھنے میں اتنا اونچا مقام ہے، تفقہ اتنا اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فقہ نابود ہو جائے، ناپید ہو جائے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو کہا جائے کہ حنفی مذہب کے جتنے مسائل ہیں سارے سمندر میں ڈوب گئے یا آگ میں جل گئے، اب حنفیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، زکوٰۃ کیسے نکالیں، ان کے لیے آپ کچھ کرو، تو اگر وہ بیٹھ جائے قرآن اور حدیث کو لے کر اور مسائل کا استنباط کرے تو وہ وہی کام کریں گے جو امام اعظم ابو حنیفہ دنیا سے کر کے گئے ہیں. اتنا اونچا مقام تفقہ میں. اور محدث وقت، اللہ اکبر، جہاں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمت اللہ علیہ جیسے حضرات گوتے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں حضرت جو ہے 2-3 جملوں کے اندر چٹکی میں مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں حدیث کی توجیہ میں. ایک سال میں خود ہی صحاح ستہ ساری پڑھا دیتے تھے. نابینا ہو گئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، نابینا ہو گئے، حدیث جو پڑھاتے ہیں جانتے ہیں کہ اس کے لیے کتنا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور اب تو نوٹس لکھ کر پڑھانے کا رواج ہو گیا. ورنہ ہمارے مدارس کے اندر آج بھی جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں نوٹس کے بغیر ہی پڑھائے جاتے ہیں، حافظ سے، میموری سے. تو نابینا ہو گئے. نابینا ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے، کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے. اور کسی نے درخواست کی کہ حضرت یہ مولوی یحییٰ ہے، بہت ذہین شخص ہے، مولوی یحییٰ بہت ذہین شخص ہے، آپ انہیں دورہ پڑھا دیجیے. حضرت نے منع فرما دیا تھا کہ اب میں دورہ نہیں پڑھا سکتا. یعنی بخاری شریف میں جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ساری کتاب حضرت اکیلے پڑھاتے تھے. تو منع فرما دیا تھا کہ اب میں نہیں پڑھا سکتا، بڑھاپا آ گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو کسی نے درخواست کی کہ حضرت یہ یحییٰ کو پڑھا دیجیے، مولوی یحییٰ کو، ہونہار طالب علم ہے، آپ کا خادم بھی ہے، آپ اسے پڑھائیں گے تو کوئی خاص چیز وجود میں آئے گی. تو کہا بہت اچھی بات ہے. اب درجنوں شاگرد آ کر کے بیٹھ گئے. دیوبند وغیرہ میں اس زمانے میں جو بخاری شریف سے فارغ ہوتے تھے وہ پھر گنگو 1 سال کے لیے جاتے تھے حضرت کے پاس دورہ پڑھنے کے لیے. اتنا اونچا مقام تھا حضرت کا فن حدیث میں. یحییٰ کو پڑھائیے. مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کو پڑھایا، اور واقعی مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھا تو نابینا تھے، مطالعے کے بغیر پڑھایا ہے. وہ آخری دورہ زندگی کا. مگر اسی وقت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو نوٹس لکھے تھے
وہ لامے کی شکل میں بخاری کی شرح جو چھپی لامے الدراری، وہ اس دور کا املا جو حضرت نے کرائی تھی، وہ اس زمانے کی نوٹ سے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقام کتنا اونچا ہوگا، علمی استحضار کتنا ہوگا. بہت اونچے آدمی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ، اللہ تعالی شانہ نے تبلیغ کی سچائی ان سے کروائی، خانقاہوں کی سچائی ان سے کروائی، اور اسلام کے لیے جد و جہد کی سچائی ان سے کروائی، مدارس کی سچائی ان سے کروائی. دارالعلوم دیوبند کے سرپرست رہے، مظاہر علوم سہارنپور کے سرپرست رہے. آج دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کی شاخیں، یہ جتنے بھی دارالعلوم پوری دنیا کے اندر ہیں، وہ اسی کی شاخیں ہیں، پوری دنیا میں عام. اتنے بڑے آدمی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. 20-25 سال کی عمر میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ. اللہ اکبر، کیا مقام! شیخ المشائخ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس، اور مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، وہ ان کے خلیفہ. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ. حاجی صاحب کا کیا مقام ہوگا جب 20-25 سال کی عمر میں خلافت دی، اور صرف 40 دن کے نتیجے میں بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد 40 دن اپنے پاس رکھا، اور 40 دن اپنے پاس رکھنے کے بعد خلافت دی، اور خلافت دے کر کے یہ کہا کہ میاں رشید احمد، ہمارے پاس جو کچھ روحانیت تھی وہ ساری کی ساری ہم آپ میں منتقل کر چکے ہیں، اب اسے بڑھانا تمہارا کام ہے. 20-25 سال کی عمر میں حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی روحانیت منتقل ہوئی، اور اسے بڑھانا اب آپ کا کام ہے. اس کے بعد حضرت تقریباً 50 سال تک زندہ رہے، 50 سال تک. اور اس کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب آپ سے یہ فرمایا کہ میاں رشید احمد، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ہم ہوتے تو لحاف اوڑھ کے سو جاتے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی پوری روحانیت ہمیں مل گئی ہے، اب ہمیں مزید محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ تو کہا اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا تھا، اس کے بعد میں مر مٹا، اس کے بعد میں مر مٹا، اللہ تعالی شانہ کے عشق، اللہ کی محبت میں مر مٹا. ایسا مجاہدہ کیا. گنگوہ کی مسجد کے ایک حجرے میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اور وہ حجرہ بھی موجود ہے. اس حجرے میں تہجد سے پہلے یا تہجد کے وقت تہجد کی نماز بھی وہیں ادا فرماتے تھے اور ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے تھے. تو ایسے متعدد اشخاص ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ جب حضرت ذکر فرماتے تھے تو ایک ایک اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی. یہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں، اتنے بڑے آدمی. انہوں نے جب گنگوہ میں قیام فرمایا اور وہاں حدیث کی خدمت شروع کی، اور حدیث کی خدمت کے ساتھ اصلاح کی خدمت شروع کی، تزکیہ کی خدمت شروع کی، اور شریعت مطہرہ کی حفاظت کی خدمت شروع کی، تو آپ نے تقریر اور تحریر سے کچھ رسوم اور بدعات اور شرک کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ یہ عمل شرک ہے، یہ عمل بدعت ہے، یہ رسوم ہے، یہ رواج ہے، اس سے توبہ کرو، اس سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. تو امر بالمعروف اتنا مشکل نہیں جتنا نہی عن المنکر. امر بالمعروف میں کوئی ناراض نہیں ہوتا، نہی عن المنکر میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اسی لیے نہی عن المنکر کا کام وہی کر سکتا ہے جس کے پاس جگر ہو، گردہ ہو. نہی عن المنکر کا کام اتنا آسان نہیں ہے. امر بالمعروف کا کام بھی مشکل، مگر نہی عن المنکر جتنا نہیں. آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، کوئی ناراض نہیں ہوتا، مگر آپ لوگوں کو یہ کہو کہ آپ یہ کام کر رہے غلط ہے، ان کو ناراضگی ہو جاتی ہے، مسئلہ پرسنل ہو جاتا ہے. کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب کے ذریعے ایک پلان پیش کیا. وہ پلان یہ تھا
کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، مگر ہمارے معبودوں سے مت روکے. تو دیکھو امر بالمعروف میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھا. امر بالمعروف کرتے رہے آپ کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں. مگر یہ مت کہو کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جتنے دوسرے معبود ہیں ان کو چھوڑ دو. یہاں پرابلم آ جاتا ہے. اس زمانے میں جو لوگ شرک میں، بدعتوں میں، رسوم و رواج میں مبتلا تھے اور جن کی طبیعت میں ضد تھی، حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے ایک محاذ بنا لیا اور محاذ بنا کر حضرت نور اللہ مرقدہ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیا. یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، گستاخ رسول ہے، کافر ہے. طرح طرح کے فتوے لگائے حضرت کے خلاف، طرح طرح کی باتیں کی. مگر اسے تو حق تعالی شانہ نے شریعت مطہرہ میں جو بگاڑ آ گیا تھا اسے نکھارنے ہی کے لیے تو بھیجا تھا. وہ تو اپنے زمانے کا مجدد تھا. اور پھر یہ کام بھی شرک سے امت کو بچانا اور توحید کے اوپر جمانا اور بدعات اور رسوم سے بچا کر سنت کی شاہراہ پہ چلانا، یہ بھی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے متوسلین اور متعلقین ہی آگے آج تک کر رہے ہیں. یہ کام بھی حضرت سے لیا اللہ تعالیٰ نے. ان میں سے جو سر فہرست ہیں وہ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ، وہ وکیل بن گئے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے قوت گویائی عطا فرمائی تھی، بولتے بہت عمدہ تھے. اور علوم نقلیہ یعنی قرآن اور حدیث پہ بھی بہت مہارت تھی، اور علوم عقلیہ پر بھی، منطق اور فلسفہ پر بھی. اسی لیے حضرت کبھی کبھی جوش میں آ کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جدید تعلیم یافتہ حضرات یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھنے والے مولویوں کو حقیر سمجھتے ہیں. آکسفورڈ اور کیمبرج سے جو بھی فارغ ہوا ہے وہ میرے پاس آ جائے اور کسی بھی موضوع پہ میرے ساتھ گفتگو کرے، میں اس کے ساتھ گفتگو کروں گا. محمد علی جناح کے ساتھ حضرت کی جو خط و کتابت ہے، محمد علی جناح اپنے زمانے کے مانے ہوئے لوئر تھے، بیرسٹر تھے، کوئی چھوٹے آدمی تھوڑے تھے. ان کے ساتھ حضرت کی جو پاکستان بننے نہ بننے کے سلسلے میں جو خط و کتابت ہوئی ہے، ایک مولوی اور یہ یہاں آکسفورڈ میں پڑھا ہوا آدمی، دونوں کی خط و کتابت پڑھیں تو آپ حیران ہو جائے کہ اس مولوی کے پاس یہ ذہانت کہاں سے آئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ محمد علی جناح کی ٹکر کا آدمی ہے. تو علوم بھی اور پھر معرفت بھی، اللہ تعالی شانہ کا تعلق بھی. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے وکیل بن گئے اور میدان میں اتر پڑے. تو اس وقت تقریر اور تحریر دونوں طریقے سے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے خدمت شروع کی. تو حضرت کے خلاف تقریر اور تحریر دونوں سے مخالفت بھی شروع ہوئی. تو حضرت کے بارے میں بہت برا برا لکھا جاتا تھا فریق مخالف کی طرف سے. اور جب وہ کوئی چیز چھاپتے تھے تو اس کی ایک کاپی حضرت پر بھی روانہ فرما دیتے تھے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے اس وقت خادم خاص تھے. بہت اکتساب فیض کیا حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے، خادم خاص تھے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی شانہ نے عجیب عجیب نعمتوں سے نوازا تھا، عجیب عجیب نعمتوں سے نوازا. ایک مرتبہ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی، اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہی نے ان کا تقرر کیا تھا، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی. اور ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا سب کا اتفاق ہے کہ وہ فقیہ النفس تھے. انہیں رات کو مطالعہ کرتے کرتے اشکال پیدا ہو گیا، اشکال پیدا ہو گیا حضرت مولانا کو، اور دو آیتوں میں تعارض نظر آیا. ایک آیت اور ایک حدیث میں تعارض نظر آیا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به. تعارض نظر آیا.
دو نصوص میں تعارض ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی، یعنی دو چیزوں میں کنٹراڈکشن نظر آیا، حل کرنے کی کوشش کی، جواب نہیں ملا، تو رات کو 12 بجے کتاب بغل میں دبا کر کے دیوبند سے روانہ ہو گئے۔ اس دور میں 200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کیسی علم کی پیاس ہوگی ان حضرات کو۔ ہمیں کوئی اشکال پیدا ہو جاتا ہے، حل کرنے کی ادھر ادھر کچھ کوشش کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں کیا ہو گیا، اشکال ہو گیا تو۔ اور یہ دیوبند سے چل کر گنگوہ پیدل اس زمانے میں اندھیرے میں ایسے موقع پر پہنچے کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ خادم نے بتایا کہ حضرت وضو فرما رہے ہیں۔ یہ قریب گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھا بھائی اس وقت آپ؟ تو کہا کہ حضرت ایک اشکال پیدا ہو گیا ہے، اشکال پیدا ہو گیا ہے، مجھے کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے اور اس کو میں سالو نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو کیا جلدی تھی؟ رات ہی آپ آ گئے، دن کو آتے، کل پرسوں آتے۔ تو کہا کہ حضرت ڈر لگا کہ کہیں اسی حالت میں میرا انتقال نہ ہو جائے، اس اشکال کے ساتھ ہی میرا انتقال نہ ہو جائے، اس لیے آیا۔ تو کہا اشکال بیان کرو۔ اشکال بیان کیا تو مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور جو خادم وہاں تھے وہ فرماتے ہیں کہ وضو کرتے کرتے ہی حضرت نے 2 جملوں کے اندر ان کو تسلی بخش جواب دے دیا۔ اور ذہانت اتنی، حس اتنا زیادہ تیز تھا، حس کہ نابینا ہو جانے کے بعد جب یوں چل کر جا رہے ہوتے تھے اور کسی کی اولاد وہاں کھڑی ہوتی تھی تو اس کے باپ کا نام لے کر یہ فرماتے تھے کہ مجھے اس کی بو یہاں آ رہی ہے۔ اس کی اولاد وہاں کھڑی ہوئی ہوتی تھی تو یہ فرماتے تھے کہ مجھے فلاں کی بو آ رہی ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کے بھائی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے لیے تہجد کے وقت چائے لے کر کے پہنچا تو حضرت نے چائے پی، اور چائے پی کر کے فرمایا کہ مولوی حبیب الرحمان چائے تھوڑی کچی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ میں تو 2-3 مرتبہ ابال کر لے گیا تھا۔ تو دوسرے دن میں نے اور اہتمام کیا اور 4-5-6 مرتبہ اسے ابالا، اور ابال کر کے پھر پیالی میں ڈال کر کے میں نے پیش کی، اور میں دیکھنے لگا کہ آج حضرت کیا فرماتے ہیں۔ خادم تھے وہ لوگ، وہ فکر کرتے تھے کہ ہماری مخدوم کو راحت پہنچے۔ تو حضرت نے ایک گھونٹ پی کر کے فرمایا کہ مولوی حبیب الرحمان چائے کچی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں بہت تعجب میں پڑ گیا کہ کیا کروں میں۔ تیسرے دن پھر میں نے خوب ابالی چائے، بہت ابالی، اور ابالنے کے بعد پھر میں نے گیا تو کہ مولوی حبیب الرحمان چائے تھوڑی کچی ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں فکر میں پڑ گیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ چائے کچی، اب اسے پکی کر کے کیسے لے جاؤں۔ تو فرمایا کہ وہ چائے پکاتے پکاتے میرے ذہن میں ایک بات آئی، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ چائے پیالی میں ڈالنے سے پہلے پیالی کو میں رینز کر کے لے جاتا ہوں ایسا پانی سے، تو اس میں 1-2 قطرے وہ پانی کے رہ جاتے ہیں، کچے پانی کے، اور اس میں چائے ڈال کر لے جاتا ہوں۔ شاید اس وجہ سے حضرت کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ چائے کچی ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ پیالی کو دھویا، رینز کیا، اور رینز کر کے کپڑے سے اسے پونچھ لیا، ڈرائی کر لیا، اور ڈرائی کر کے پھر اس میں چائے ڈال کر کے لے گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی حبیب الرحمان آج چائے برابر پکی ہوئی ہے۔ اتنا حس تیز تھا حضرت کا۔ اللہ نے بہت سارے کمالات عطا فرمائے تھے، بہت اونچے آدمی۔ تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خادم تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، تو جو بھی خط آتا تھا مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر سناتے تھے، اور حضرت جو ہے پھر املا کراتے تھے، ڈکٹیٹ کراتے تھے، اور جواب لکھ کر کے روانہ کر دیتے تھے۔ اب یہ جو فریق مخالف ہے ان کی طرف سے حضرت کے بارے میں اشتہار چھپتے تھے، کتابچے چھپتے تھے، الٹی سیدھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی تھی، بہتان، افتراء، ایلیگیشنز، سلینڈر، گالیاں۔ تو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ پڑھ کر کے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی طرح سنایا، اور اس کے بعد اس قسم کے لیفلیٹس کو سنانا بند کر دیا۔ 1-2 ہفتے گزرے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد کرنا بند کر دیا ہے۔ تو کہا کہ نہیں حضرت، یاد کرنا بند تو کیا گیا ہے، بہت خطوط آتے ہیں آپ کے خلاف۔
مگر میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس میں گالیاں اور افترا اور بہتان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ خواہ مخواہ آپ کا دل مقدر ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، آپ ہر لیفلیٹ کو، ہر اشتہار کو اور ہر بکلیٹ کو پڑھ کر سناؤ اور ایک ایک لفظ پڑھ کر سناؤ۔ ہم تو اس نیت سے سنتے ہیں کہ فریق مخالف نے ہمارے عیوب جو بیان کیے ہیں، شاید ان میں سے کوئی عیب ایسا ہو جو ہماری زندگی میں ہو، تاکہ ہم اللہ سے توبہ کر کے اس کی اصلاح کر لیں۔ ایک ایک بات سناؤ مجھے تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ تو دیکھو، دشمنوں سے اصلاح، تو دوستوں سے بھی اصلاح ہو سکتی ہے اور دشمنوں سے بھی اصلاح۔ دوستوں سے پتہ چل سکتا ہے کہ کیا عیب ہے، اور دشمنوں سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کیا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہماری حدیث کی سند میں بھی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ آتے ہیں، ہمارے روحانی سلسلے میں بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ حدیث کے سلسلے میں بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی وساطت سے پہنچتے ہیں، اور روحانی سلسلے میں بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی وساطت سے پہنچتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے ہوئے، اور تیسرا طریقہ جو بہت ہی مختصر اور آسان ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو سمجھنے کے لیے کہ بگڑے ہوئے اعمال کہاں ہیں، ایک تو دوستوں کو کہو، دوسرا دشمن ہمارے بارے میں جو بات کہتے ہیں اس پر غصے نہیں ہونے کا، سیریسلی سنجیدگی سے سوچنے کا کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہیں میری زندگی میں تو نہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جو برائی کسی کے اندر نظر آئے تو ہمارا دل دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اس طرح کا لباس اچھا نہیں ہے، اس طرح کی بے ادبی اچھی نہیں ہے۔ کسی اور میں ہمیں جو عیب نظر آئے تو فوراً تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جو برائی مجھے اس میں نظر آ رہی ہے وہی میرے اندر تو نہیں۔ اس سے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز دوسروں میں نظر آتی ہے ہمارے اندر نظر نہیں آتی، تو جو چیز کسی اور میں بری ہے ہم غور کریں گے، اور جب ہمارے اندر نظر آئے گی تو ہمیں فکر پیدا ہوگی کہ دیکھو جو چیز فلاں میں بری مجھے نظر آ رہی تھی وہ تو میرے اندر بھی ہے، اب مجھے اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ہمارے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کو معلوم کرنے کے کل 4 طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے کہو کہ بھائی کوئی ایسی بات ہے تو مجھے متوجہ کرنا، چھوٹوں کو، بڑوں کو، اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کو۔ دوسرا یہ ہے کہ دشمن جو ہمارے بارے میں الٹی سیدھی بری باتیں کرتے ہیں تو اس کو سن کر جب کانوں میں آئے جستجو مت کرو کہ دشمن ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، مگر جو کانوں میں بات پڑتی ہے اور آتی ہے ہمارے کانوں تک تو اس کے بارے میں جھنجھلانے کے بجائے ذرا غور سے دیکھو کہ دشمن جو کہہ رہا ہے کہیں میری زندگی میں واقع ہوا عیب تو نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بیوی کو ہم دیکھتے ہیں اور کوئی چیز ہمیں نظر آئی کہ یار یہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، تو فوراً دیکھو کہیں یہی چیز میرے اندر تو نہیں ہے۔ بچوں میں کوئی چیز دیکھتے ہیں فوراً دیکھو کہیں میرے اندر یہ چیز تو نہیں۔ اپنے اساتذہ ساتھیوں میں سے کسی کے اندر کوئی چیز دیکھی کہیں یہ میرے اندر تو نہیں ہے۔ اپنے شاگردوں میں کوئی چیز دیکھی کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے۔ اپنے دشمن میں کوئی چیز دیکھی، کہیں بھی کوئی چیز دیکھی تو دیکھو کہ میرے اندر تو کہیں یہ چیز نہیں ہے۔ جب ہمارے خود کے اندر وہ چیز ہمیں نظر آئے گی تو وہ چیز تو ہماری نظر میں پہلے سے بری ہے، تو جیسے ہی نظر آئے گی تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ اوہو یہ بری چیز تو میرے اندر بھی ہے، تو فوراً پھر اصلاح کی فکر پیدا ہوگی۔ تو اعمال میں فساد کو معلوم کرنے کے یہ 3 طریقے ہیں، اور آخری اور چوتھا طریقہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ شانہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہماری طرف سے بہت اجر عطا فرمائے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں اور ہمارے علماء ہیں کہ انہوں نے بڑی محنتیں کر کے تقریر سے، تحریر سے ہمارے سامنے دین کو ایسا آسان کر کے پیش کر دیا ہے کہ آج ہم بیٹھے بیٹھے ان سے بڑی سہولت کے ساتھ استفادہ کر کے دین پر چل رہے ہیں، چل سکتے ہیں، چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے علماء کا، مشائخ کا، کہ ہم روزانہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر اللہ کے راستے میں وقتاً فوقتاً خیرات کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں نازل فرماوے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ان سے ہمیں نسبت عطا فرمائے، اور ان کے پاس جو علوم ظاہرہ تھے، علوم باطنہ تھے،
اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سینوں میں منتقل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرح ہمیں بھی آنے والی نسلوں تک ان علوم کو پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔